अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज भी बड़ी हैपनिंग्स हैं, आज भी बड़ी स्टेटमेंट हैं, बड़ी चीज़ें हैं। आज एक नया पहलू सामने आया, सिलेक्टेड और डिफेक्टेड की तकरार जो है आज सामने आई। इसके अलावा असम्बलियाँ ज़ाहिर है कि इस वक्त उनमें कोई कानून साजी नहीं हो रही। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो शोर शराबे में मसरूफ़ हैं। मछली बाजार का एक माहौल बना है पाकिस्तान की असम्बलियों में। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर हमले जारी हैं। किस्सा जर्मनी, जापान और इमरान खान का ट्विटर्स के ऊपर। साथ ही साथ पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे कि पंजाब में कितने सूबे बनेंगे, क्योंकि वहां पर भी अब नए सूबों के हवाले से जो है वो असेंबली में करारदाद जो है वो पेश की गई है। उसके साथ साथ आज चेयरमैन नैब ने जो है, बल्कि बिल जो है उसका पेश किया गया नए सूबों के हवाले से, और चेयरमैन नैब ने जो है आज नोटिस लिया है अद्वियात की कीमत में इजाफे के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हमारा गेस्ट पैनल होगा रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अनवार हाशमी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, और इस्लामाबाद में तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्टेड और डिफेक्टेड की। ये सूरत हाल उस वक्त बनी जब आज सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिफेक्टेड कहने पर हुकूमती अरकान चरागपा हो गए। सूबाई हुकूमत के जो लोग हैं वो चरागपा हो गए। तहरीक इंसाफ के राजा अजहर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिफेक्टेड कहा तो पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों ने हेडफोन राजा अजहर को दे मारा। इस वक्त ये सूरत हाल बनी जो कि यकीनी तौर से कहीं से भी हम कह नहीं सकते कि एक आफाम व तफहीम वाली बात है। एक सूरत हाल को ये असेंबलियों को आगे लेकर चलने वाली बात है। एक पॉलिटिकल हार्मनी सवाल ही नहीं पैदा होता इस वक्त जो चीज़ हम देख रहे हैं। रफत सईद, अब ये सूरत हाल और एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं वो सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं और वो डिफेक्टेड जो है आपको चेयरमैन कह रहे हैं, पार्टी चेयरमैन को या पार्टी की क़यादत को। बड़ी आज मारधाड़ हुई है। देखिए इमरान, नहायत अफसोसनाक है ये सूरत हाल, और किसी रुकने असम्बली को शायद इस बात की परवाह नहीं है कि रमज़ान आ रहे हैं, लोगों पे क्या गुजर रही है, महंगाई का क्या आलम है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये अपने झगड़ों में लगे हुए हैं, एक दूसरे पे ज़ाती हमले कर रहे हैं। जब इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ में थे बिल्कुल सेम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी फिल्म जो है ना रिवाइंड के चल रही है। जिस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो इसी तरह ताबड़तोड़ हमले तहरीक इंसाफ किया करती थी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान है तो पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ उसी तरीके से हमले कर रही है। वो अब बुरा लग रहा है तहरीक इंसाफ को, तमाम चीज़ें। फिर आप देखें कि एक मैच्योरिटी का मुज़ाहरा सियासतदानों को करना चाहिए, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती। आपने देखा कि मुराद सईद के हवाले से बातें पहले भी बहुत सारी होती रही हैं, लेकिन आप अगर मुराद सईद का और बिलावल भुट्टो का अगर मुवाजना करें तो बिलावल भुट्टो में आपको मैच्योरिटी नज़र आएगी, बहुत भरपूर तरीक़ा। अब रोज़ाना वो एक सियासत कह सकते हैं आप कि वो निखर रहे हैं। आप ये देखें कि जब उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की थी उस पर बड़ा शोर शराबा था। जब उन्होंने उर्दू में तकरीर की और जिस तरह फिल बदी उन्होंने तकरीर की है उसे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो उनके ताबड़तोड़ हमले दरअसल इमरान खान पर हैं और उनकी जमात के लोग उनके वालिद पर, उनकी फुप्पी पर हमला करते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें जातियात पर चली जाती हैं, जिसका कि बरमला इजहार स्पीकर कौमी असेंबली ने इस बात का ट्विटर पर भी आ गया। अब तो ट्विटर के ऊपर भी आ गई हमले एक दूसरे के ऊपर। ट्विटर तो से चल ही रही है, लेकिन ये दू बदू जो तकरार है इसका अच्छा ये टीवी पे नजर आती है। लोगों पे जो असरात है, मैंने आपसे फिर कहा कि लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप किसी पे कैसे इल्जाम लगाएं। यहाँ सूरत लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और आने वाले आप देखिएगा रमजानों में क्या सूरत हाल बनती है सफेद पोश आदमी के लिए, जिसकी जीना दूभर हो जाएगा, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इस पर अद्वियात की कीमतों वाला मामले पर भी नैब को नोटिस लेना पड़ा। तो ये बातें जो है कोई एक अच्छी हुकूमत के लिए अच्छी हुकूमत तो नहीं है। ये तारिक चौधरी साहब, जो तब्दीली की हम बात कर रहे थे, जाहिर है कि वो तब्दीली हम देखने के ख्वाह थे असेंबली के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। जिस असेंबली के अंदर जो है शहबाज शरीफ मौजूद हों, आसिफ अली जरदारी मौजूद हों, इमरान खान मौजूद हों, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हों, पाकिस्तान का बड़ा पॉलिटिकल एसेंस जो है असेंबलियों के अंदर, कौमी असेंबली की बात करें, सूबाई असेंबलियों की बात करें, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक आम पाकिस्तानी, उसका सर जो है वो शर्म से झुक जाता है जो चीजें वहां पर हो रही हैं। क्या इसलिए इन लोगों को हमने भेजा था वोट देके? तारिक चौधरी साहब,
देखिए, तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो जिस तरह की वहाँ गुफ्तगू होती है, जिस तरह की वहाँ तकरीरें होती हैं, उससे एक बात तो ज़ाहिर होती है साफ कि जो हुकूमत है उसके पास चूँकि कहने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उसने अभी तक कोई डिलीवर कुछ नहीं किया। अगर डिलीवर किया हो, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हों, अगर कुछ पॉलिसी नई बन रही हो, अगर आवाम के लिए नए नए मनसूबे बन रहे हों, उनके इफ्तिताह हो रहे हों, उनकी इनाग्रेशन हो रही हो, उनका संग बुनियाद रखा जा रहा हो, तो उनके पास असम्बलियों में कहने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर बहुत सारे बिल तैयार हों कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में, तो वो उनके पास दिखाने के लिए होता है, वो डिस्कशन करने के लिए होता है, कमेटियों में डिस्कस हो चुका होता है और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजर में होती हैं। तो उनके पास जो कुछ कहने के लिए नहीं है तो ज़ाहिर है फिर वो भी इस तरह गुजारा करेंगे। इस तरह अपोजिशन जो है, इसके बारे में बड़ा अफसोसनाक बात है कि अपोजिशन को भी मालूम है कि वो इस असम्बली में किस लिए बैठे हैं। उनको भी पता है कि ये जो असम्बलियाँ हैं, शायद उनको ये बात रियलाइजेशन है कि शायद उनका वजदान कहता है कि ये असम्बलियाँ जो हैं बस इसी काम के लिए थी जिस काम के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता ये है कि अपोजिशन हो, और अल्लाह करे मेरी ये बात गलत हो, मुझे लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत को एहसास है कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग देर पास असम्बलियाँ नहीं है। तो लिहाजा जितने दिन हैं एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की जाए, एक दूसरे के खिलाफ किचड़ो चला जाए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जाए और उन लोगों के हवाले से मजाक उड़ाया जाए जो लोग ईवान में मौजूद नहीं हैं। अगर किसी की अजीज़ा, अगर किसी का अजीज़, किसी का बाप, किसी का भाई असम्बली में मौजूद नहीं है, अगर वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वो इस दुनिया से चला गया, उसका नाम लेकर के मजाक उड़ाया जाए, उसकी अगर किसी पॉलिसी से और उसके किसी उस फेज़ में जिसमें वो मौजूद था उस हवाले से कोई बात करके मजाक उड़ा के दूसरे को चुप कराया जाए, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात ये होती है कि ओनरशिप जो है वो हुकूमत को देनी पड़ती है। हुकूमत हमेशा इनिशिएट करती है, हुकूमत हमेशा राब्ता करती है, हुकूमत हमेशा इंगेज करती है, हुकूमत हमेशा स्पेस देती है अपोजिशन को। लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी तशरीफ नहीं लाते, अभी 8 महीने में गालबन 3 या 4 मरतबा आए और एक मरतबा जिस दिन वो मुंतखब हुए थे, जिस दिन उन्होंने एतमाद का वोट लिया था यानी वोट विन किया था, उस दिन एक तकरीर की थी, उसके बाद उन्होंने शायद असम्बली में एक मुख्तसर सी बात की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई इस असम्बली को ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हर दिन जो है वो ये समझ के गुजारते हैं कि आज का दिन गुजर गया, खबरें लग गई, टीवी पे कट हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, वाह वाह हो गई, तो उसके बाद अगला दिन देखा जाएगा। अगले दिन के बारे में किसी को फिक्र नहीं है इस असम्बली के हवाले से। ठीक है। हाशमी साहब, जो पार्लिमानी निज़ाम है, ज़ाहिर है कि जो हमारी असेंबलीज है उनके अंदर जो कार्रवाई है, जो असेंबली के अंदर ऐवान के अंदर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान का रवैया, एक दूसरे के ऊपर रकीक हमले, यही बात कोई बाहर इनको कह दे तो इनका इस्तेकाक मजरू हो जाता है और अंदर किस तरीके की तालीम, किस तरीके का जमहूरी कल्चर ये डेवलप कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो बाइस शर्म है। आप ये बताइए कि क्यों ओनरशिप नहीं मिल रही किसी भी उसकी, बावजूद इसके कि बड़े बड़े नाम जो हैं, सियासी नाम इस वक्त असेंबलीज के अंदर हैं। देखिए, आप अपोजिशन की पॉलिटिक्स देख लें तो आपको बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो सकता है कि वो कौन से मकासद गेन कर रही है। देखें, जब मौजूदा हुकूमत जब पीटीआई की है, उसने अपोजिशन को इतना दीवार से लगा दिया है और इतने एडवांस मैसेज दे दिए हैं दोनों और तीनों बड़ी पार्टियों को कि आपको मुकम्मल जेल की सलाखों के पीछे डाल के ही रहना है। जब ये एजेंडा इतनी जल्दी वाज़े कर दिया हुकूमत ने, तो फिर अपोजिशन के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि वो हुकूमत जो इनको जेलों में डालना चाहती है और इनसे दौलत निकलवाना चाहती है, वो सी अपोजिशन के हाथों ट्रैप हो रही है। ट्रैप किस तरह हो रही है कि उसके पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो मुराद सईद रह गया है, जो बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों को चैलेंज करता है। उसकी उम्र देखें और ऐसे है जैसे स्कूल में एक डिबेट हुआ करती थी, एक डाइस पे हक में बोला जाता था और एक डाइस पे मुखालफत में। तो इनको ये लड़का एक मिला है जो खुर्शीद शाह जैसे और इत्तेज़ाज़ हसन जैसे सीनियर सियासतदानों की माजी की सियासत को चैलेंज करता है। तो अपोजिशन को और क्या कामयाबी चाहिए कि किस तरफ लगा दिया है पीटीआई को। इसी तरह आप देखें कि सिलेक्टिव वज़ीर आज़म कह के, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि इससे वो चिढ़ जाता है, तो उसके मुकाबले में उन्होंने कहना शुरू कर दिया डिफेक्टिव
نائل قیادت پیپلز پارٹی کو تو اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اوپر تو وہ تو بہت سختی سے زیر عتاب آئی ہوئی ہے نیب میں، اور آنے والے دن خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ٹریپ کون ہو رہا ہے اس وقت؟ مکمل طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹریپ ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو کہ آج پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا گورنر پورا دن بنی گالا کے چکر اس لیے لگاتا رہا ہو، اور ساتھ پی ٹی آئی کی ہر مرلے پہ ایک نیا لیڈر ساتھ لے کے جاتا ہو کہ میری کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں دور کروا دو۔ تو جب پی ٹی آئی ایسے مرلے پہ ہو کہ اس کا سب سے بڑا گورنر جو اپنی پوزیشن واضح کرتا پھرے، تو صوبے کیسے چلیں گے، اسمبلیوں کی سیاست کیسے ہوگی؟ تو آج اس پوائنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے اسمبلیز کو ساتھ لے کر چلنا، قانون سازی کے لیے وہ کنڈیوسو ماحول پیدا کرنا۔ ظاہر ہے کہ آگے بجٹ ہے اور پھر جو ہے وہ بہت ساری قانون سازی ہونی ہے۔ قانون سازی کے نام پر اب تک جو کچھ بھی ہوا ظاہر ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے، وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ کتنا ایک بیک لاگ بنتا جا رہا ہے، اس طرح کا پریشر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے اس وقت حکومت پر رفعت صاحب؟ دیکھیں بیک لاگ تو ہو جائے گا، اور یقیناً آپ دیکھیے گا چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹنے والا کام بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس قدر مایوسی ہوگی، بہت مایوس کیا ہے جو نئے پاکستان کی جو بنانے کے دعویٰ کر کے تحریک انصاف آئی تھی، اس نے بہت مایوس کیا، لوگوں کو بہت امیدیں تھیں اور شروع میں بہت مارجن دیا کہ شاید اس کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ غلطیاں ابتدا میں ہوتی ہیں، لوگوں نے اس کو بھی نظر انداز کیا، لیکن اب جو چیز سامنے ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے یا جو کچھ ان کا اور کچھ نہیں ملتا، تو پارلیمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد سب ٹویٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جواب، اور کئی جواب آ رہے ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے ٹی وی چینلز پر۔ تو میرے خیال میں ہمارا دن ہی اسی میں گزرتا ہے کہ صبح تقریریں ہوتی ہیں، اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر شام کو ٹویٹ ہوتے ہیں، پھر ان پہ پروگرام ہوتے ہیں اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ قانون سازی اور جو کہیں پر نہیں ہے، شام میں جو ہمارے پیسوں سے جو تنخواہیں لے رہے ہیں، مرات لینے پہ سب یکجا ہو جاتے ہیں، چاہے پنجاب اسمبلی ہو، چاہے سندھ اسمبلی ہو، اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن ڈیوٹی ہے ان کا، جو حق بنتا ہے، جو لوگوں نے انہیں اعتماد کر کے ووٹ دیا ہے، وہ اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اچھا طارق چودھری صاحب، کتنا مہنگا پڑا اس وقت آلو چنے کا جو بیان تھا گورنر پنجاب صاحب کو؟ آج کہا یہ جا رہا ہے کہ کل 11 بجے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جیسے کہ انوار ہاشمی نے بھی کہا کہ آج بڑی مصروفیت ان کی رہی بنی گالا میں، تو کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہیں، تھوڑا سا وہ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو پنجاب کے معاملات کے بارے میں ہاشمی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈالیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آج ان کی یہاں کوئی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، شاید کوئی اور لوگوں سے تو ملاقات ہوئی ہو۔ نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں ہوئی، پرائم منسٹر سے نہیں ہوئی، بنی گالا میں تھے اور لوگوں سے ہوئی ہے، پرائم منسٹر سے نہیں ہو پائی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جس دن وہ امریکہ سے آئے تھے براہ راست اسلام آباد، اس دن بھی یہ خبریں آئیں یا شاید خبریں فیڈ کی گئیں کہ جی وہ ان کو خاص طور پہ پرائم منسٹر نے بلایا ہے اور ان سے کوئی خصوصی مشاورت کرنی ہے، تو وہ یہاں رات یہاں رہے اور اگلا دن بھی یہاں رہے تھے۔ اس دن بھی ان کی ملاقات نعیم الحق صاحب سے ہوئی تھی، کسی اور سے نہیں ہو پائی تھی۔ اب جہاں تک گورنر صاحب کا معاملہ، اس بات میں تو بالکل واضح ہے کہ پنجاب میں اس وقت 3-4 بڑے گروپ ہیں، جس میں قریشی صاحب کا گروپ ہے، جس میں ترین صاحب کا گروپ ہے، ایک گروپ کو جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بھی چلا رہے ہیں، اور گورنر صاحب بھی ظاہرہ طاقتور آدمی ہے، وہ بھی ان کو ایک گروپ کو لے کے چلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کسی انٹرویو میں جب کہا کہ وہ کوئی ترین صاحب ہی تو یہاں سب کچھ نہیں ہے، وہ کوئی آلو چھولے بیچنے نہیں آئے، تو اس کے بعد سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک عجیب و غریب کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب اس کھلبلی کا انجام جو ہے، میرا نہیں خیال گورنر صاحب کل پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن وہ چیز جس کے بارے میں ہم کئی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں کپتان تبدیل ہونے والا ہے یا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن شاید ہوگا جون کے بعد یا بجٹ کے بعد۔ تو ظاہر ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سب لوگ اپنی اپنی تاش لگا رہے ہیں۔ دیکھیے عمران، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، شاید اس کے ذہنوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ تبدیلی کرنی پڑے گی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نومیریکل سٹرینگتھ ایسی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ ان کو جو کچھ سیانے لوگ ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہیں، خاص طور پر ان کے ایک اتحادی جو کہ بہت سمجھدار آدمی ہیں،
انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے گزشتہ میٹنگز میں کہ اگر آپ نے چیف منسٹر پنجاب کو تبدیل کیا تو نئے چیف منسٹر کے لیے ووٹ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گروپنگ ایسی ہے کہ شاید لوگ کسی ایک بات پر متفق نہ ہونے پائے۔ اب یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی جہاز جو ہیں وہ بھر بھر کے لے آئیں ترین صاحب، یا پھر اور قوتیں جو ہیں مدد کریں اور کوئی تھوڑی سی سپورٹ مل جائے، کوئی سیڑھی مل جائے، کچھ جو ہے کوئی اور کوئی ایلیمنٹ جو ہیں سامنے آئیں پیچھے رہ کر، کوئی 2 4 10 20 بندے دے جائیں، یا تو ان کو بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے بندے توڑنے پڑیں گے، یا پھر کسی ایسی شخصیت کو لے کے آنا پڑے گا جو کہ جس پر سب متفق ہوں۔ فی الحال ایسی کوئی شخصیت پنجاب اسمبلی میں موجود نہیں ہے جس پر پی ٹی آئی متفق ہو۔ بڑا یعنی بلیسنگ ان PTI ڈسگائز ہے اس وقت عثمان بزدار صاحب کے لیے۔ رفعت صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال آلو چنے والا جو بیان تھا گورنر پنجاب کا جس کی ہم بات کریں، تواتر سے اس سے پہلے انہوں نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو بھی دیا تھا، جو ان کی نیوز کانفرنس تھی، اور جس میں ترین صاحب کے اوپر، جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی تھی۔ تو ایک ڈویژن آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو اس کا ازالہ کرنے گئے، آپ سمجھتے ہیں ازالہ ممکن ہے؟ یہ جو اسٹیٹس کو پہ ہی چلیں گے معاملات؟ دیکھیں عمران، میں نے کل بھی ایک بات کو داخلی انتشار تحریک انصاف میں پھر کہوں گا موجود ہے، اور بڑا واضح ہو گیا۔ طارق نے ان تمام گروپوں کے نام بھی بتا دیے، کس طرح گروپنگ ہوئی ہے۔ انوار ہاشمی بھی اس طرح پوری اچھا کوئی اشارہ میں نہیں ہو رہی ہے، بل ہر چیز سامنے ہے، اب تو کھل کے ہو رہی ہے، سامنے بات ہو رہی ہے، کوئی اس میں کوئی گروپ اپنے طرز کی سیاست کر رہے ہیں، اور یقیناً عمران خان اس بات سے پریشان ہے کہ اگر صوبہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ عثمان بزدار ابھی تو وزیر اعلیٰ ہیں، اس کے بعد کوئی نیا جسے وہ لائیں گے امیدوار کے طور پر، تو وہ کس طرح سے کامیاب ہوگا اور اس کو آیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں صرف اسی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ ذہن وہ بھی بنا چکے ہیں، اور عمران خان جس چیز کی ٹھان لیتے ہیں وہ کام ضرور کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن کے کسی گوشے میں گورنر پنجاب کی تبدیلی بھی یقیناً ہوگی، جس طرح کا وہ مزاج رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پنجاب میں خاصی ہلچل ہوگی، خاصی ری الائنمنٹ بھی ہوگی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے انوار ہاشمی صاحب کہ اس وقت عثمان بزدار صاحب کمزوری ہے، در حقیقت وہ ان کی اصل طاقت ہے؟ دیکھیں، ان کی کمزوری چھپانے کے لیے دوبارہ میں نے کل بتایا تھا کہ جہانگیر ترین کو لایا گیا ہے۔ یہ عجیب لگتا ہے کہ روزانہ ہم جہانگیر ترین کا نام لیں، لیکن آپ صرف 1 منٹ دیں تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ گورنر چودھری سرور صاحب، وہ گروپ بندی تو ایک الگ چیز ہے جو ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کون سے 3 دھڑے ہیں۔ پچھلی حکومت جب نون لیگ سے وہ ہٹے تھے گورنرشپ سے، تو وہ صاف پانی کے پلانٹ لگانا چاہتے تھے، اور اپنے کچھ احباب کو وہ دینا چاہتے تھے امپورٹ اور وہ پلانٹ، تو جس کی وجہ سے نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کاموں میں نہ پڑیں، یہ ہمیں کرنے دیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے انہیں گورنرشپ چھوڑنی پڑی تھی۔ سیم سچویشن اس دفعہ بھی یہی ہوئی ہے کہ صاف پانی والی کمپنی شہباز شریف کا تو احتساب شروع کر دیا، انہوں نے گورنر صاحب نے ایک بل پیش کروایا پاک پانی کمپنی کے نام سے، اور اس کے پیٹرن ان چیف وہ خود بنے ہیں۔ اسمبلی سے تو بل پاس کر، ایک آئی جی پنجاب کمپنی کا بل کروایا تھا صاحب ان کے کہنے پہ کہ جے شاہ محمود جو لابنگ کر رہے ہیں اس کے کام روک دیے جائیں، تو وہ عثمان بزدار کے دفتر میں وہ کمپنی کا بل پڑا رہا، وہ سائن کر کے گورنر کو نہیں بھجواتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ایک لمبی کہانی ہے، آئی جی انہوں نے گورنر کا چینج کر دیا، چودھریوں کو اور جہانگیر ترین کا لگا دیا، تو آخر میں جب اس کو دبایا گیا کہ ان سے کچھ مطالبات منوائے گئے، عمران کی ناراضگی بتائی گئی، تو اب ان کی صاف پانی پاک پانی کمپنی کا بل منظور ہو گیا ہے، ان کو راضی کر دیا گیا ہے، اب وہ صفائیاں پیش کرنے کے لیے اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیمیج تھا اس سے ایک بارگین بھی ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، اس پہ جزیہ بات میں رکھیے گا کہ اس وقت جو تنقید کر رہا ہے اس وقت جہانگیر ترین پہ، یہ بھی دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین نے خود کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی میں اکوموڈیٹ کرایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سارے پنچھی کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی منڈیر سے اڑ کے اور یہاں پر آئے ہیں۔ تو اب ترین صاحب جو ہے ان کا کیا کردار ہے دوسروں کو اکوموڈیٹ کرانے میں، جو آج ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اور پھر بریک کے بعد بات ہوگی پنجاب میں نئے صوبوں کے حوالے سے جو ہل جل ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ۔ ویلکم بیک۔
اب بات کریں گے کہ پنجاب میں کتنے صوبے بنیں گے، 2 یا 3، کیونکہ اس پہ اسمبلی تقسیم ہے۔ پنجاب میں 2 صوبوں کے قیام کا بل قومی اسمبلی میں آج پیش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے بھاولپور اور جنوبی پنجاب کے صوبوں کے قیام کا مجوزہ بل ایوان میں پیش کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے 3 کے بجائے 2 صوبوں کی حمایت کی ہے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو رہنما ملک عامر ڈوگر، ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں نیا صوبہ نہیں چاہتی، صرف سازش کرنا چاہتی ہے۔ تو جناب انوار ہاشمی صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے، 2 صوبے بنیں گے یا 3 ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر، کیا دیکھا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس دفعہ بھی مسلم لیگ نون نے کریڈٹ لیا ہے یہ بل جو ہے جمع کروا کے قومی اسمبلی میں، کیونکہ یہ گورنمنٹ بنی تھی پی ٹی آئی کی انہی ایم پی ایس کے بل بوتے پہ جنہیں جنوبی محاذ کے نام پہ توڑا گیا تھا، اور ان کی تعداد سے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بن گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی خوبصورت گیم کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی 2 اتحادی ہیں، کاف لیگ اور پی ٹی آئی صرف جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں ہے اور بھاولپور صوبہ نہیں بنانا چاہتی، جبکہ اس کی دوسری اتحادی کاف لیگ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ سخت حامی ہے بھاولپور صوبے کی۔ نون لیگ نے کاف لیگ کو ساتھ ملا لیا ہے کہ ہم 2 صوبے بنائیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ کی اتحادی ہے اور اپوزیشن کے طور پہ، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ملی ہوئی ہے کہ ہم فی الحال جنوبی صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس خوبصورت گیم کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں صوبے اس ٹینور میں نہیں بنیں گے، کیونکہ 2/3 اکثریت کا مطلب ہے کہ پوری گورنمنٹ اور پوری اپوزیشن چاہیے، اور دونوں نے اپوزیشن نے خوبصورتی سے 2 محاذ بنا لیے ہیں 2 صوبوں کے نام پہ۔ اس لیے طارق بشیر چیمہ کو کہنا پڑا ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک لالی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے کیسے رنگ نکلتا ہے، ایم کیو ایم اسی تاڑ میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے صوبے کی تجویز دے دی ہے کہ بڑے عرصے سے ہمیں یہ بات نہیں چھیڑنے دی جاتی تھی، تو اب بل پیش کیا گیا تو ہم اپنے سندھ کا جنوبی سندھ صوبے کی بھی بات انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ دیکھیں ابھی اجلاس چل رہا ہے، آنے والے دنوں میں کیا صورت اختیار کرتا ہے سب پتہ چل جائے گا۔ طارق چودھری صاحب، جہاں پہ اپوزیشن کو اسپیس مل رہی ہے، پولیٹیکل موو کھیلنے کی، وہ کھیل رہی ہے اور حکومت کو تنگ بھی کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا کر آئے تھے، اور اب پوری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ اپنے لاہو لشکر سمیت شامل ہوئے تھے حکومت میں اور پی ٹی آئی کی صف میں کھڑے ہوئے تھے آ کے، آج وہ سیفران میں غالباً خوش نظر آ رہے ہیں۔ کتنا پریشر ہے اس وقت حکومت کے اوپر اس سیاست کو لے کر؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت پر صوبے کے حوالے سے کوئی دباؤ ہے، اس لیے کہ اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں، مہنگائی، گیس، لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بل اور دیگر ایشوز اور پیٹرول، یہ سارے اتنے گمبھیر ہیں کہ لوگوں کو تو اپنے آپ کے ہوش نہیں ہے، تو یہاں لوگوں کو صوبے کی پڑی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کسی صوبے میں کوئی نیا صوبہ بننے کی گنجائش موجود ہے، کسی بھی اسمبلی میں، ایون کے پی میں، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں اور سندھ میں، کہیں بھی کسی بھی صوبے میں اتنی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس کہ وہ صوبے کو جغرافیائی طور پر تقسیم کر سکے۔ اس طرح مرکز میں بھی ایسی کوئی موومنٹ موجود نہیں ہے، ایسی کوئی اکثریت موجود نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر آج وہ بل پیش ہوا ہے جس میں پنجاب کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ٹیکنیکلٹیز وابستہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، بڑے اس کے لیے لمبا ایک پروسیس ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا جس کا اشارہ آج انہوں نے کیا ہے عامر ڈوگر صاحب نے، کہ جولائی کے مہینے میں ملتان میں ایک سیکریٹریٹ کام شروع کر دے گا، جہاں ایک الگ چیف سیکرٹری بیٹھے گا یا شاید الگ آئی جی بیٹھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں انہوں نے کے پی میں شامل ہونا تھا، اور ابھی بھی اس کا پروسیس جاری ہے، ابھی اس کے بہت سے انتظامی معاملات طے ہو رہے ہیں، ابھی اس کے بہت سے فائنینشیل معاملات طے ہو رہے ہیں، اور اس کی جو باقی ماندہ سیٹیں تھیں جو کہ مرج ہوا ہے وہ ایریا، اس کے الیکشن میں بھی 1-2 ماہ میں ہونے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب کو پتہ ہے، کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن سب جو ہے اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے، خبروں میں رہنے کے لیے، یا کم از کم پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال
کہ ٹھیک ہے، کوئی تو صوبہ رفعت جو ہے صاحب آپ بھی اگلے سمجھتے چند ہیں کہ سال میں بننے جا رہا ہے۔ سندھ میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں صوبوں کے اوپر تو بڑی بات کرتی ہے، لیکن سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بالکل اس میں مسترد کرتی ہے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ فی الحال کچھ ہونا ہوا نہ ہے نہیں، بس اپنا ایک جو پولیٹیکل ایک سلوگن جو لے کر چل رہے ہیں، اور پہلے تو بہت زیادہ وہ پارٹی کا منبع و مرکز ہوا کرتا تھا کراچی اور شہری علاقوں کو ایک الگ صوبے کا، ابھی بات بس ایسی ثانوی سی ہے، جزوی سی ہے۔ دیکھیں عمران، صرف اس پہ بات دونوں کی کہ بالکل سیاست ہو رہی ہے، صرف سیاست ہو رہی ہے، صوبہ ووبہ کوئی بننے نہیں جا رہا۔ اور جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی، یہاں بڑے عرصے سے ایک بات شہری اور دیہی کی تقسیم تھی، اس پر بات بھی ہو رہی تھی، لیکن ایم کیو ایم ابھی اس کو صرف ایک پریشر کے طور پر اس نعرے کو رکھا ہے، لیکن ابھی ایم کیو ایم کو کام کرنے کی ایک اسپیس مل رہی ہے۔ 27 کو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، بڑا جلسہ ہے جس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ شہر میں آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ خیر مقدمی جو ہے وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، بینر پوسٹر بھی لگ رہے ہیں، پرچم بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم ابھی اپنی سروائیول کی اس میں ہے، تو میرے خیال میں ایم کیو ایم ابھی اس طرف جائے گی نہیں، صرف سیاسی دباؤ کے طور پر اسے ضرور استعمال کرے گی، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کے مراسم اس وقت ہیں اچھے مراسم ہیں، تو وہ اس کو پورا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے میں اسے اس تمام توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں، اور 27 تاریخ کا جلسہ اسی سلسلے ہی کڑی ہے۔ اب جاتے جاتے ظاہر ہے کہ اس وقت کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پہ اس وقت چیئرمین نیب جو ہیں وہ بھی ایکشن میں آ گئے، انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا اور کہا کہ جو اضافے کے ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس معاملے پر نیب کو آگے بڑھنا پڑا، انتظامی معاملہ تھا، حکومت اس کو دیکھتی، نیب جو ہے اس میں آگے بڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے انوار ہاشمی صاحب؟ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑی گیم ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے، عامر کیانی جو وزیر صحت تھے وہ شامل تھے، اس لیے انہیں تھوڑا سا انڈائریکٹ الزام لگا کہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اتنا بڑا نوٹس لیا تھا کہ یہ میری موجودگی میں کیا ہو رہا ہے، 100 سے 300% قیمتیں اضافہ ہو گیا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا لیکن وہ مافیا باز نہیں آیا۔ کیانی نے یہ گیم کی ہے کہ انہوں نے جو ایک آڈٹ کا وزیر اعظم کے کہنے پہ آڈٹ کا حکم دیا اور 2013 سے لے کے 2018 کو اس ٹینور تک دیا جب نواز شریف کی حکومت تھی، اور یہ قیمت بڑھی ہے عمران خان کے دور میں 100 سے 300%۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر کی دوا 180 سے 480 روپے ہو گئی، اور یہی ریشو دیکھے جائیں تو ایک مہینے کے اندر کروڑوں ڈالر کما لیے گئے ہیں، اور کمیشن اسی حساب سے کما لیا گیا ہے۔ تو اب کابینہ نے صرف اس کی قیمتوں کو نیچے لانے کی آج منظوری تو دے دی ہے، لیکن اسی دوران یہ ایک مافیا کام کر گیا ہے، تو نیب یقیناً الرٹ ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ تو بہت بڑی گیم ہو گئی ہے اسی دوران۔ تو اب نیب نے نوٹس لیا ہے، اس نے آرڈر دے دیا، اب دیکھیں کہ اس میں سے نیب کیا نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن غریب 1 مہینے میں لٹ چکا ہے۔ طارق چودھری صاحب، نیب اگر کچھ نکالتا ہے تو یہ اس حکومت کے اندر سے پہلا ایسا کانکریٹ کیس ہوگا جو پبلک ایٹ لارج کو متاثر کرے گا، کیا کہیں گے چودھری صاحب؟ میں تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، کابینہ کو رپورٹ بھی کرتا ہوں، مجھے یہ پہلی دفعہ یہ فکرہ سننے کو ملا ہے کہ کابینہ نے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جو اگرچہ نہیں ہے، کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی کابینہ نے دی ہوگی۔ تو یہ تو ایک فکرہ ہے، عوام کو بتایا گیا ہے کہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ کون سی منظوری اور کیسی منظوری؟ کیا کابینہ کے کہنے سے ادویات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن آ کے ان کو بتانا پڑے گا کہ کون سا وزیر کس وجہ سے تبدیل ہوا۔ اگر عامر کیانی صاحب جو ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں تو پھر حکومت آگے آئے اور حکومت خود انکوائری جو ہے وہ بھیجے ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو یا نیب کو۔ نیب نے تو نوٹس لے لیا، لیکن میرا نہیں خیال، بسا دیتا رہا، نیب کا یہ دائرہ کار نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ نیب کیسے کام کرے گا۔ اگر کیانی صاحب نے ایسی حرکت کی ہے، اگر حکومت کے علم میں ہے، تو پھر حکومت کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، خود انکوائری کرانی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ یہ اچانک راتوں رات ایک دوا کی گولی جو ہے وہ 300 روپے کی کیسے ہوگی، اور 100 روپے کی دوائی جو ہے وہ 800 روپے کی کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے رفعت صاحب، اگر عامر کیانی صاحب نے ایسا کچھ کیا ہے تو نیب اس کو دیکھے گی، اور حکومت کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسا کیا کیا تھا کیانی صاحب نے، اور پھر حکومت کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ فواد چودھری صاحب کو کیوں تبدیل کیا۔ جی دیکھیں، سارے گیم میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا جو ایک کردار ہے اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی دوا کی جو انہوں نے مثال دی، میرے خیال میں
جو بحران ہے اور جو مسائل ہیں اس ملک کے اور یا لوگوں کے، اس میں بلڈ پریشر کے ہی مریض بن سکتے ہیں، اور وہی دوا جو ہے سب سے مہنگی کر دی. اور اس کے علاوہ اس گیم میں یقیناً نیب جو نے قدم رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئے گی ان کے حوالے سے، اور اگر سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ حکومت کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا. بڑی شرمساری ہوگی، بڑی شرمساری ہوگی. اس سے بھی بڑھ کر ہوگی اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو اسے شرمساری ممکن ہے کہ ٹویٹ کرنے لگ جائیں اور اس کو بھی کور کرنے لگ جائیں ان چیزوں کو. مراد سعید ہو سکتا ہے اس ایشو، تو مراد سعید ہر مرض کی دوا جو ہے مراد سعید ہیں، اس وقت ہر سوال کا جواب دینے والے مراد سعید ہیں، تو ہو سکتا ہے اس پر بھی مراد سعید میدان میں آ جائیں اور بلند و بانگ دعوے کر کے اور جنگ و جدل سے بھرپور بیانات دینا شروع کر دیں. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اگر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رفعت سعید، طارق چودھری اور انوار ہاشمی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.